मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमने सूरह हिजर पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इंसान की पैदाइश कैसे हुई ये बयान किया शुरू में। देखो, साइंसदानों के पास कोई इल्म नहीं है कि कैसे पैदा हुए, इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के फ़लसफ़े मार्केट में लाते रहते हैं और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। हालांकि बग़ैर दलील के किसी बात को फॉलो करना ये अंधी तकलीद कहलाता है और ये किसी भी दुनिया में किसी भी उसूल के तहत जायज़ नहीं है। हाँ, मुजतहिदीन की जो तकलीद की जाती है ना, वो बग़ैर दलील के नहीं, बग़ैर मुतालबा दलील के, इस एतमाद पर कि इनके पास दलील है, क्योंकि हर शख्स को हर चीज़ की दलील मालूम नहीं होती। जबकि यहाँ जिन साइंसदानों की तकलीद की जा रही है वो खुद मुअतरिफ हैं कि हमारे पास हमारे दावे की कोई दलील नहीं है, क्योंकि कौन झांक के देखेगा करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, लाखों साल या हज़ारों साल पहले। कोई हिस्ट्री का कोई माहिर तो था नहीं उस वक्त कि उसकी किताबें आज तक चली आ रही हों। तो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, इसमें हमारे पास आसमानी किताबों के अलावा जिनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, उनके अलावा हमारे पास ये इल्म हासिल करने का कोई जरिया नहीं है कि दुनिया में पहला इंसान कैसे आया। समझ में आई ये बात? दुनिया में पहला इंसान कैसे वजूद में आया, इसका इल्म अल्लाह के सिवा, कायनात को बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं बता सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि इसमें हम तारीख दानों से पूछें या साइंसदानों से पूछें, वो फेल हो जाएंगे यहाँ के। और वो खुद भी कहते हैं हमें नहीं पता, जो असल है ना वो कहते हैं हमें क्या पता, बस अंदाजे हैं कि शायद ऐसे हुआ, मे बी इस तरह करते हैं। तो ये अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। अब अगर ये साबित हो जाता है कि तौरात, इंजील, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, तो फिर कुरान की लिखी हुई बातें भी क्या हो जाएंगी? सही। और अगर ये साबित होता है कि माज़ अल्लाह, नक़्ल कुफ़र, ये झूठी किताबें हैं, तो इनके दावे भी क्या हो गए? झूठे। तो अल्लाह ने पहले कुरान का बरहक होना साबित किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना साबित किया। अब उस पर क्या दलाइल है वो मौजू नहीं है, कई बार उस पर मैं बात करता रहता हूँ। तो अब जब ये साबित हो गया तो फिर कुरान जो आदम की पैदाइश बयान कर रहा है कि ऐसे हुई थी, उसका इनकार करना फिर ये हठधर्मी और जिद है। और इनकार भी इस बेस पे करना कि साइंसदान नहीं मानते इसको, समझते हो? इस बेस पे इनकार करना कि साइंस कह रही है कि हमारे इल्म में, यानी साइंस कह रही है कि हम नहीं कह सकते कि ऐसे हुआ है। तो साइंस पहुंच, हर चीज साइंस के दस्तरस में है नहीं। तो खबर जो होती है ना, खबर, इसका ताल्लुक होता है मुशाहिदे से, इसका ताल्लुक साइंस से। लैब में नहीं बहुत सी चीजों का पता चलता, फला आदमी बदकिरदार है या अच्छा है। आपने क्या किया? देखो, खज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को गर्दन काट दी ना, कत्ल कर दिया। क्यों? अल्लाह ने उनको बताया था ये खुदा का नाफरमान बनेगा और अपने माँ बाप को सताएगा, तो अल्लाह ने ही आपको परमिशन दी कि इसकी गर्दन काट दें, उसको कत्ल कर दें। अल्लाह अगर परमिशन ना देता तो भी खज़र अलैहिस्सलाम उसको नहीं काट ही नहीं सकते थे। इस बेस पे कि ये कल बड़ा होकर नालायक बनेगा, किसी को मारा जा सकता है? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे काटा, और दूसरी अल्लाह ने बताया कि ये बच्चा बड़े होकर नाफरमान, अगर अल्लाह ना बताता तो भी नहीं काट सकते थे। अब वहां के साइंसदान या अतिब्बा होते, वो कहते ये साइंस से तो नहीं पता चलता कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का नाफरमान बनेगा। भाई, फ्यूचर का साइंस को क्या पता? फ्यूचर के बारे में साइंस कुछ कह ही नहीं सकती है, अंदाजे लगा सकती है, मे बी। कोरोना जब आया दुनिया में तो 10 साल पहले किसी ने पेशगोई की थी कि 10 साल के बाद कोविड आएगा? नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं था। तो इसी तरह जैसे फ्यूचर की खबर साइंस देने से आजिज है, ऐसे ही वो पास जिस वक्त हिस्ट्री लिखी ही नहीं गई थी, उसकी खबर देने से भी साइंसदान क्या है?
میں بار بار کہتا ہوں، میں گلا خراب ہو کے بھی بولتا ہوں تو تم صحیح گلے کے ساتھ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس لیے یہ ماضی کی خبر بھی سائنس دینے سے کیا ہے؟ عاجز ہے کہ پہلا جو انسان دنیا میں آیا وہ کیسے آیا. تو جب عاجز ہے تو سائنسدانوں کو چاہیے وہ کہ ہمیں نہیں پتا کیسے آیا. یہ نہیں کہیں کہ بندر سے بن کے آیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. اس سے بندر تو خوش ہو جائے گا لیکن عقل مند لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے. بندر پتہ کیوں خوش ہوگا؟ تمام بندروں کو جب پتہ چلے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ 1 کروڑ سال کے بعد ہم بھی کیا ہوں گے؟ پھر انسان. حالانکہ 1 کروڑ سال پہلے کا بندر بھی ایسا ہی ہے. کروڑ کا تو ہمیں نہیں پتا، لاکھوں سال پرانا ایسا ہی ملتا ہے. اور آج کا بندر بھی ویسا ہی ہے. اور اگر یہ سفر طے کر کے آئے ہیں بندر سے انسان، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ اچانک بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کیسے ہو گئیں؟ یہ جمپ مار کے وسیم بن گیا بندر سے. سمجھتے ہو؟ اچانک کیا وسیم بن گیا ہے؟ بیچ میں تو پہلے دم چھوٹی ہوئی ہوگی، پھر آدھا انسان، آدھا وہ، پھر 25% انسان، 75% بندر ہوتے ہوتے ہوا ہوگا نا. تو ایک دم سے تو یہ سب بکواسات ہیں. یہ میں اس لیے لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے کہ جب بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بہترین واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں قرآن بیان کرتا ہے، تو آج ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ اس کو سیاسی واقعہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے ہی ہمیں واقعات سنا رہے ہیں، قصے کہانی ہیں معاذ اللہ. اور سائنس میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے میں نے پہلے سائنس کے بت کو توڑنا ہے کہ ہر جگہ سائنس نہیں چلتی ہے. اچھا بھائی، تو اللہ فرماتے ہیں، پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے آسمان میں راستے بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے مزین کر دیا. کتنی کہکشائیں، اربہ ارب، اور کتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے، اور ایک ایک ستارہ کروڑوں گنا بڑا زمین سے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیسے مزین کر دیا آسمان کو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. زمین کو ہم نے کیسے تمہارے لیے کھینچا ہے، کتنی بڑی زمین بنا دی. اور ہم نے کیسے اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس کو کہ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. کیسی کیسی مناسب چیزیں پیدا کر دی ہیں اس نے اس میں تمہارے لیے، عجیب عجیب چیزیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اسی زمین میں پیدا کر کے تمہاری دال روٹی بھی اسی زمین سے وابستہ کر دی ہے. پیدا بھی یہاں کیا اور رزق دال روٹی بھی یہیں پیدا ہوگی. اسی سے تم بھی پیدا ہوئے مٹی سے، جو تم کھاؤ گے وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوگا، جو پہنو گے وہ بھی اسی مٹی سے، کپاس روئی اسی سے بنتی ہے نا، سب کچھ یہیں سے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. یہ تو بڑا مزہ آتا ہے جب بھی قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں، میں اس جیسی آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہوائیں، اونٹنی ہوتی تھی پہلے زمانے میں نا جو پانی بھر بھر کے لاتی تھی، لدی ہوئی ہوتی تھی پانی سے، کتنا پانی اٹھاتی تھی. آج کے دور میں آپ ٹینکر کہہ لیں اس کو، تو ترجمہ کر لیں ٹینکر سے کہ ہم نے پانی کے ٹینکر بادلوں میں کیا کر دیے ہیں؟ چلا دیے. یار ہوا میں تو، ہوا تو ہلکی چیز کو اٹھاتی ہے، بھاری چیزوں کو اٹھانا ہوا کا کام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر تو ہم نے ایک جگہ رکھا، 71% سمندر ہے. ایک تو آج کل نا بھے نہیں نکل لوگوں سے، صاحب کہتے ہیں بھنکا. میں نے کہا بھنکا نہیں بھائی، پنکھا. بھراٹا لوگ بول رہے ہوتے ہیں، بھراٹا نہیں ہے، پراٹھا ہے. تو اردو کا تو بیڑا الحمدللہ غرق ہو رہا ہے. تو کیسے بڑے بڑے ٹینکر پانی کے کس میں ہوتے ہیں؟ بادلوں میں. ایک بادل برستا ہے، ہم گلی میں ٹینکر منگواتے ہیں، کتنا بڑا ٹینکر آتا ہے نا، یہاں سے گھسے گا گلی میں، یوں گھسے گا، پھر ریورس نہیں ہو پائے گا اور گٹر کے ڈھکن توڑ دے گا. اور اس سے پانی کتنا نکلتا ہے؟ ایک ٹینک بمشکل بھرتا ہے اس سے. اللہ کہتے ہیں میں نے 71% سمندر بنایا، 29% خشکی. 29% خشکی میں ہی 6 ارب انسان چھوڑ دیے جو اتنے فاصلے کے ساتھ رہ رہے ہیں.
اب ان کو پانی تو پلانا ہے نا. پانی پلانے کا ایک طریقہ یہ سارے سمندر پہ آ جائیں, اسٹرا لگا کے پانی پئیں. یہ پاسبل نہیں ہے, کڑوا پانی ہے. اور یہ سارے پہنچیں گے تو پھر مری, ناران, کاغان, کشمیر, ان میں کون رہے گا؟ ساری دنیا ساحل سمندر پہ آ کے آباد ہو جائے گی. اور وہ لگائیں گے پروجیکٹ کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا. اس پانی کے پینے کے بعد سر پہ جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے, اس میں تو طاقت ہی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا سمندر اپنی جگہ ہے, میں اسی پانی کو ٹینکروں کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچاؤں گا, اور زیادہ پہاڑوں پہ پہنچاؤں گا تاکہ پھسل کے دریا بن کے پوری دنیا کو سیراب کرتا پائے. اب یہ دریا سندھ دیکھو کشمیر سے آ رہا ہے, پہاڑوں پہ پانی برستا ہے, وہاں سے چلتا چلتا پتہ نہیں کتنے علاقوں کو سیراب کے پیکے کو, پہلے پھر پنجاب کو, پھر سندھ کو سیراب کرتے کرتے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. پھر دوبارہ ٹینکر اللہ بھیجتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کشمیر میں دے پانی, دے کشمیر والوں کو, گلگت والوں کو, چترال والوں کو. یہاں خود ہی پہنچ جائے گا, تبھی کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں, یہاں خود ہی پہنچ جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پانی کے ٹینکر لے کے نا ہوائیں چلتی ہیں. اتنا پانی اٹھانے کے لیے کوئی پائپ لائن نہیں ہے کہ اللہ میاں نے لائنیں بچھائی ہوئی ہوتی, یا یہاں سے فرشتوں کو حکم دیا جا پانی سک کرو اور کلی کر دو ان کے اوپر. کیا خیال ہے بھائی, بڑے بڑے فرشتے آتے اور کلیاں کرتے؟ نا نا نا, ایسے پانی. آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا ہے بادل جو پانی سک کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ, بادل جو ہے نا سمندر سے پانی کیا کرتا ہے, سک کرتا ہے. ایسے بعض دفعہ اتنی مقدار میں پانی اٹھتا ہے نا, اتنی مقدار میں اٹھتا ہے کہ ماہرین کہتے ہیں بیچ میں اگر کوئی بھینس آ جائے نا وہ بھی اٹھ کے بادلوں میں جا کے ٹکرائے, جا کے وہ ایسے کھینچتا ہے پانی اتنے پریشر کے ساتھ ایسے, حالانکہ کوئی فوم نہیں ہے جو پانی چوس کے جذب کر رہا ہو اپنے اندر. کوئی ایسا نہیں ہے فوم ہے اوپر, کپڑا ہے کہ بھئی وہ پانی چوسے اور وہاں جا کے فرشتے کو کہا گلگت پہ لے جا کے نچوڑ دو ان کے اوپر. نا نا نا, کیا نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف ہوا کا کام ہے. پانی جب اوپر جاتا ہے اتنا بھاری بھرکم پانی, کہتے ہیں یہ جو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے نا, اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک جگہ کھڑے کھڑے پورا برس جائے نا تو کراچی جیسا شہر برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے ڈوب کے. یہ تو ہوا اس کو دھکے دے رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بس یوں کر کے کیا کرنا ہے, چھڑکاؤ مارنا. اسی پہ ہمارے ناگن چرنگی میں رکشے اور کرولا الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس چھڑکاؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, رکشے الٹے چل رہے ہوتے ہیں پانی میں اور کرولا الٹی چل رہی ہوتی ہے, اسی سے علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا تو حق بنتا ہے نا اپنی نعمت کو بتائے. محکمہ موسمیات والے صرف اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے بادل اس دفعہ بنے ہیں, کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں, اور کراچی میں بارش کب ہونے کا امکان ہے, کتنی بارش ہوگی. تو بس اسی میں الجھے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ جب بارش ہوگی تو جتنے گٹر 2-4 رہ گئے ہیں ان کے ڈھکنے بھی ٹوٹیں گے یا وہ باقی رہیں گے. سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس دفعہ؟ ہمیشہ کی طرح جو کرتی رہی ہے وہی کرے گی. ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل جو بارش میں پیغام تھا اس سے ہم سب غافل. اللہ کہتے ہیں ارسلنا, یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کیوں معاذ اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ اللہ کو کیا شوق ہے شو مارنے کا؟ معاذ اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے تاکہ میرے بندے کچھ میری طرف مائل ہوں, مجھ سے محبت کریں, میری نافرمانی چھوڑیں, میری عبادت کریں, رکوع سجدے کریں میرے سامنے, میرے لیے روزے رکھیں, حرام سے بچیں, مجھ سے محبت کریں, ان کا نمازوں میں دل لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ایسے ٹینکر لے کے وہ چلتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہو نہیں اللہ ہمیں تو گورنمنٹ پانی پلاتی ہے,
بھائی جان گورنمنٹ جو نلکوں میں پانی بھیج رہی ہے یہ ہب سے آ رہا ہے یا وہ والی وہ میرپور خاص میں کون سی وہ جو ندی ہے کیا نام ہے اس کا, ابے بہرحال جو بھی ندی ہے, تو حالے جی نہیں ایک اور وہ ہے بڑی مشہور نام سے نکل گیا. خیر 2 طرف سے کراچی میں پانی آ رہا ہے تو وہ بھرتی بارش سے ہی ہے. بارش کے علاوہ ابھی تک سائنسدان ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک استاذ ہمیں 9th میں سائنس پڑھاتے تھے, انہوں نے کہا ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے پانی ہے, 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے. تو ہم نے سوال پوچھا استاد جی جب 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے پانی ہے تو پانی کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ 2 ہائیڈروجن پکڑا 1 آکسیجن پکڑا ملایا ٹھک پانی. کیا خیال ہے بھائی؟ دے دنادن پانی ہی پانی. آکسیجن ہوا میں ٹھیک ٹھاک ہے, ادھر سے آکسیجن کھینچتے رہو سلنڈر میں. جنا ہاسپٹل میں آکسیجن کے سلنڈر ملتے ہیں نا بھائی. جس گھر میں پانی ختم ہو 2 سلنڈر ہائیڈروجن کے لے کر آؤ, 1 سلنڈر آکسیجن کا لے کر آؤ, اور تینوں کو ایک بڑے سلنڈر میں ڈال کے یوں کر کے گھماؤ. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا, خود گھوم جائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں. ہمارے استاذ نے کہا بیٹا میں اس طرح کے سوال پوچھتا تھا, انہوں نے کہا بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 2 یوں پکڑے ٹش ہوتا ہے, کر سکتے ہیں, بہت مہنگا پروسیس ہے. تو اللہ میاں نے کتنا آسان کر دیا, اور دے دنا دن 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے خربوں مالیکیول ملا دیے, اور اللہ کہتے ہیں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, ہم تمہیں اس پانی کو پلاتے ہیں, وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. کیا مطلب بھائی؟ ہم تو جمع کرتے ہیں ڈیم کی شکل میں, کنووں کی شکل میں, اور اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں اس کو جمع کرنا نہیں تھا. اصل میں ہم محدود ٹائم کے لیے جمع کرتے ہیں. ڈیم میں 1 سال کا آ جائے گا, 2 سال کا آ جائے گا, 10 سال کا آ جائے گا نا, باقی ڈیم میں کہاں سے آئے گا؟ وہی بات مجھے مثال یاد آتی ہے نا, ایک فاحشہ خاتون نے دعوت دی ایک بندے کو, مجھے خود بتا رہا ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا ہے بھائی؟ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ ایک فاحشہ عورت ہے, مجھے بار بار آفر کر رہی تم مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا تو بدنام ہے, میں جب تجھے لے کے بھاگوں گا تو مجھے بھی تو سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا, میں تو تجھے فیور کر دوں گا, تجھے سپورٹ دے دوں گا, مجھے کون سپورٹ دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی ڈیموں میں پانی اسٹور ہوتا ہے, ہم 10 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں, 20 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیم کا پانی تو ہمیں ملتا رہے گا 10 سال تک. سوال پیدا ہوتا ہے ڈیم کو پانی کون دے گا؟ وہ بارش کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے بارش کو بہت بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي, بے شک ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں, تمہیں زندگی دیتے ہیں. زندگی تمہیں سائنسدانوں نے نہیں دی. آج کا جو بت ہے نا وہ سائنس ہے. پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو دنیا چھوڑ رہی ہے. ابھی جو ایجوکیشن جب سے سوسائٹی میں عام ہوئی ہے نا, تو اس ایجوکیشن نے اللہ کے قریب کرنے کے بجائے انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے پچھلی قوموں میں جو پیغمبر آتے تھے تو قوموں میں جن کے پاس نالج تھی نا ان میں تکبر زیادہ تھا. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ گئے. جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا, جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, بعض جاہل ایسے ہیں جن کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل. وہ ایک الگ, وہ تو بڑی فلمیں ہوتی ہیں وہ لوگ. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل. ان میں تواضع ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں بات کو. تو کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, وہ تو بہت بڑی, وہ جہل مرکب اسے کہتے ہیں. تو جس جاہل کے پاس علم نہ ہو اور اسے پتا نہ ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے, اس میں تواضع ہوگی, وہ بات سنے گا. لیکن جب علم آ گیا تو پھر وہ علم بعض دفعہ تواضع پیدا کرنے کے بجائے انسان کو متکبر بناتا ہے. تو آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, اس کے نام پہ اللہ کے مقابلے میں اس تعلیم کو لا کے کھڑا کر دیا لوگوں نے. اور خاص طور پر چند انگلش کے الفاظ آ جائیں نا, پھر تو اچھے بھلے علماء کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آج کل جو مذہب اسکالر ٹش پش انگلش بول رہا ہے نا, کہتے ہیں یار ویل ڈن, یہ ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ, گڈ.
اور بیچارہ مولوی بھی کہے گا یہ اس پر موقوف ہے اور یہ اس کا موقوف علیہ ہے اور یہ حرام لعینی ہی ہے، یہ لغیری ہی ہے. وہ بیچارہ اصطلاحات استعمال کر رہا ہوگا یا دیسی زبان استعمال کر رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کے پاس نالج بالکل بھی نہیں. خوب سمجھ لو، انگلش آنا یا نہ آنا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کسی علم میں مہارت ہونا یا نہ ہونا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ علماء کے لیے اس زمانے میں انگلش کا آنا بہت ضروری ہے، بہت فائدے مند ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس کو انگلش نہیں آتی اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے. یہ جہالت ہے. یا جس کو انگلش آتی ہے تو وہ عالم ہے. ایسے تو انگریزوں کے بچے عالم ہو گئے. پھر میں تو جرمنی گیا ہوں، کسی ایک جرمن کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے، کسی ایک کو انگلش، کیونکہ ہمیں تو مشکل ہو رہی تھی نا وہاں، ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. حالانکہ جرمنی میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، فرانسیسی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کا کسی ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. جاپان میں ہم چیپاں سن کے اتنی ٹینشن میں آ گئے تھے نا. میں پہلے جاپان گیا، وہاں سے چائنا گیا. جاپان گیا ہوں 10 دن یہ سن رہے کو مل رہا ہے. میرے ساتھ میرے ایک پٹھان دوست تھے جو انگلش بولتے تھے، پشتو اور اردو. 10 دن ہم سنتے رہے نا. ابے ہم نے کہا کوئی، کیونکہ انگلش کے تو پھر بھی ہم تھوڑے بہت عادی ہیں، ٹھیک ہے ہمیں انگلش نہیں آتی، لیکن اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ آتی ہو. تو انگلش میں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے ہمارا. انڈے کو ایگ بول دیں گے جا کے، جاپانی میں کیا بولیں؟ انڈا ہی لے جانا پڑے گا دکھا کے یہ دے دے بھائی تو، اس کے بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ہم جاپان میں تھے تو وہاں جہاں ہم نے کہا یہ انگلش کو بھی ترس گئے، اردو کو بھی ترس گئے. تو ہمارے دوست تھے نا وہ انگلش اور پشتو. پھر ہم وہاں سے چائنا اترے، جاپان سے، وہاں کسی اور اسٹائل میں چنگ پنگ شروع ہو گیا. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا، وہاں انگلش سننے کو ملی تو میرے دوست نے کہا شکر ہے یار یہ چاپاں سے ہماری جان چھوٹ. مقصد کسی زبان کا مذاق اڑانا نہیں ہے. جیپنیز بہت نرم اور پیاری زبان ہے. مقصد یہ ہے کہ جو زبان انسان کو نہیں آتی ہے نا، اس کو سن کے کان کیا ہوتے ہیں اس کے، تھک جاتے ہیں، ٹینشن میں آتا ہے. ہمیں غصہ اس پہ آ رہا تھا جیپنیز پہ کہ یار تم کتنے ڈھیٹ ہو، تم بین الاقوامی زبان سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ زبان پوری دنیا میں ختم. تھائی زبان ایئرپورٹ سے نکلو گے ختم، جرمنی زبان جرمنی سے نکلو گے ختم. پھر بھی اپنی زبانوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، انگلش نہیں سیکھ رہے. لیکن سائنٹسٹ کیا جاپان میں کم ہے بھائی؟ بڑے بڑے سائنسدان ہیں. تو اگر انگلش معیار ہے تو پھر جیپنیز تو بالکل فارغ ہونے چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے یہ جو آج کل بعض مذہبی اسکالر انگلش ٹھش پش کر کے نا بھرم میں لیتے ہیں، ان سے بھرم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر علم کی بات کر رہے ہیں پھر انگلش میں کریں یا اردو میں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض انگلش جانتے ہیں لیکن دین کا علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو صرف انگلش سے کبھی بھی متاثر مت ہوا کرو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی لیکن دین کے علم میں اتنا رسوخ اللہ نے ان کو دیا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا ان کے سامنے. علامہ شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں ان کی بحث ہو رہی تھی سیکولر لوگوں سے. وہ دلائل کی دنیا میں نا ان کو سمجھا رہے تھے پاکستان جب بنا ہے کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام لے کر آؤ، آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اسلام کا، یہ ملک کسی بیس پہ بنا ہے، اب آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں. وہ جب پھنس جاتے نا تو انگلش بولنا شروع کر دیتے تھے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ تمہاری جہالت کو انگلش نے چھپا لیا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تمہیں پتا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے، تو جب تم پھنس جاتے ہو نا اور اپنی جہالت سے شرمندہ ہوتے ہو تو انگلش بول کے اپنا قابل ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اسمبلی میں الفاظ بولے تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہمیں بتایا. تو یہ دنیا میں ہے کہ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو کیا شروع کر دیتے ہیں؟ انگلش. انگلش آنا بہت ضروری زبان ہے اور سیکھیں اس کو. میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں، خود بھی ٹوٹی پوٹی کوشش کرتا رہتا ہوں اور اتنا فارغ بھی نہیں ہوں انگلش میں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہو. لیکن یہ معیار بولو نہیں، معیار نہ سمجھو اس کو. چلیں ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں جس نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ زندگی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکی ہے حیات کسے کہتے ہیں. زندگی دینا تو دور کی بات. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، کئی بار بیان میں قصہ سنا چکا ہوں، ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات ہے کیونکہ ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے نا. کہتے ہیں زندگی
کی ڈیفینیشن کیا ہے سائنس یہاں ہتھیار ڈال چکی ہے. روبوٹ بھی دیکھتا ہے. میں جاپان میں تھا نا, تو ہم نے ایک روبوٹ دیکھے, اتنے عجیب و غریب روبوٹ ہے نا, کیونکہ جاپان میں تنہائی بہت بڑی بیماری ہے, تو انہوں نے اس تنہائی دور کرنے کے لیے ایسے روبوٹ بنائے ہیں کہ وہ روبوٹ آپ کو سچی مچی کا انسان لگے گا. آپ لطیفہ سنائیں گے وہ ہنسے گا. میں جب داخل ہوا نا, ابے روبوٹ ابھی یوں کر رہا ہے, رسپانس دے رہا ہے آپ کو. ایسے روبوٹ بنائے ان لوگوں نے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لگے گا ہنس رہا ہے, لیکن وہ ہنستا بولو نہیں ہے. کیوں؟ اس میں حیات پیدا کرنا ممکن نہیں, زندگی نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, دیکھتی نہیں ہے بھائی, اندھا ہے وہ. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دیکھ رہی ہوں, دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہوں, ریز لگی ہوئی ہو چمگادڑ کی طرح, اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہوں, پھر بھی دیکھتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ شعور نہیں ہے. میری آنکھ بھی ویڈیو بنا رہی ہے, یہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میری آنکھ خود دیکھ رہی ہے, یہ خود پروسیس کر کے مجھے سمجھا رہی ہے, میرے دماغ کو پیغام بھیج رہی ہے. ویڈیو کیمرہ مجھے اور آپ کو پیغام بھیج رہا ہے, خود کیا ہے؟ اندھا, بہرا اور گونگا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اللہ جگہ جگہ نحیی, ہم زندگی دیتے ہیں, ہم حیات دیتے ہیں. یہ اپنی طاقت اور قدرت اور اپنے احسانات بتاتے ہیں کہ تمہیں حیات میرے ارادے سے ملی ہے, کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اب اللہ نے حیات کا ذکر کیا نا, تو انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ کئی بار یہ واقعہ آ چکا ہے, لیکن آج میں سورت کے حوالے سے بیان کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ایک سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. سڑا ہوا گارا. سڑا ہوا کیوں؟ جب کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے نا, کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی زندہ چیز کے بننے میں, تو چیزیں سڑتی ہیں. آپ دیکھو انڈا کھانے کی چیز ہے نا, کتنا مزے کا ہوتا ہے, لیکن مرغی کے نیچے یا انکیوبیٹر میں رکھ دو, اب جب وہ زندگی کی طرف جائے گا نا, تو سڑاند پیدا ہوگی اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد انڈا نکالو, توڑ کے دیکھو, ساری زندگی کبھی انڈا نہیں کھاؤ گے, اتنی بدبو آئے گی اس کے اندر سے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر, بدبو ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اللہ بے جان چیز کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو سڑاتے ہیں پہلے. اس میں یعنی یہ تو ایک پروسیس ہے نا, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا بنایا. وہ تو چیزیں پہلے کیا ہوتی ہیں؟ سڑتی ہیں. سڑنے کے بعد جا کے پھر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو مٹی تھی نا, جو گارا تھا, اس کو پہلے سڑایا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اسمیل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. پھر آہستہ 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 اس میں, جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, پہلے بدبودار ہوتا ہے, پھر گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے, اس میں اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ناک, کان اور اعضا بننا شروع. تو بالکل یہی پروسیس کس کا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کا. اب اس میں فوراً بنا دیا اللہ نے, یہ اربوں سال لگے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے کلمہ کن کی طاقت سے آدم کو بنایا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ میں بنا لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی کلمہ کن کی طاقت سے بن سکتا ہے. کھربوں سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں, کہ پہلے مٹی پڑی رہی ہو, پھر اس سے پتلا بناؤ, پھر اس میں, یا پتلا نہ بناؤ, چھوٹا سا کوئی چیز بنی ہو, پھر وہ بڑے ہوئے ہوں. تو کیسے بنا اس کا پورا اس میں اگر کوئی سائنس بات کرتی ہے تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت, وہ اسلام کے خلاف. بھائی اگر کوئی سائنسدان لے آئے کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہوگا, مٹی کے گارے سے کروڑوں اربوں سال میں اس طرح سے پہلا انسان وجود میں آیا ہوگا, کل کوئی سائنسدان پیش گوئی کر دیتا ہے, تو وہ پیش گوئی اسلام کے خلاف بولو نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے, سڑا ہوا گارا تھا, وہ سڑا ہوا گارا. اس کا مطلب عام گارا سڑا ہوا نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی کسی کیمیائی پروسیس سے گزارا گیا ہے, کوئی کیمیکل ری ایکشن اس میں ہوا ہے. ری ایکشن تو نہیں کہنا چاہیے, ایکشن کہنا چاہیے. خیر, اللہ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے.
اب جنات بھی سائنس کے دسترس سے باہر ہیں، کیونکہ جنات مادی چیز نہیں ہے، الگ ٹائپ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا،